बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाजरीन, एक फसल है, उसका नाम है अल्फ़ाल्फ़ा और उर्दू में भी और इंग्लिश में भी उसे लुसर्न क्रॉप कहते हैं। हमारे यहाँ तो ये फसल है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में ये दरख्त भी है लुसर्न ट्री के नाम से। यहाँ पर कोई आदमी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये 5 साल की फसल नहीं है, इसका नाम ही पेरिनियल क्रॉप है। लेकिन दुनिया के अंदर ये 5 साल और 6 साल और 7 साल ये फसल चलती है। आज मौसम की हालत ये है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो 42, 43 और 47 तक जा रहा है और उसके नतीजे में जिन लोगों ने अल्फ़ाल्फ़ा ग्रो किया है वो बहुत परेशान हैं। और हमने आज के प्रोग्राम में कोशिश की है एक ऐसे फार्मर को जो अल्फ़ाल्फ़ा ग्रो कर रहे हैं, लुसर्न ग्रो कर रहे हैं, और वो अपनी कहानी बताएंगे। और फिर साथ में हम एक ऐसे एक्सपर्ट को लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी जो है वो अल्फ़ाल्फ़ा की पाकिस्तान में ग्रोथ के ऊपर गुजारी है। और वजह उसकी है कि वो हॉर्स ब्रीडर भी हैं, पाकिस्तान के मशहूर हॉर्स ब्रीडर। मेरे किसान भाई का नाम है शाहिद हमीद साहब और ये लाहौर के करीब अंडर स्प्रिंकलर इरीगेशन ये अल्फ़ाल्फ़ा उगाते हैं। और मेरे एक्सपर्ट का नाम है काशान राजा साहब, शेखुपुरा बाईपास पर इनका रकबा है। ये बेहतरीन लुसर्न के अलावा दूसरी क्रॉप्स के भी माहिर हैं। और जब भी हेलेज की बात होती है, हे की बात होती है, साइलेज की बात होती है, तो मैं लोगों को रेफ़र करता हूँ कि जिसने प्रैक्टिकल जाकर देखना हो वो ये नंबर है, नाम काशान राजा साहब है और ये उनकी लोकेशन है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे धड़ाधड़ टेलीफोन आ रहे हैं कि ये हमारा अल्फ़ाल्फ़ा में लुसर्न में मसला है, इसका हल बताएं। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं वो मुश्किलात सुनने के लिए और उसका हल ढूंढने के लिए। तो मैं वेलकम करता हूँ शाहिद हमीद साहब को और जनाब काशान राजा साहब को। सर वेलकम। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम एक नेक काम के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के डिस्कशन के अंदर हमारे जो किसान भाई हैं उनको कोई ना कोई राह मिलेगी कि वो किस तरीके से ये मुश्किल वक्त जो है ये 42, 47 वाला इसको गुजार लेंगे ताकि वो फसल जो है उनकी आगे चलती रहे और कल को वो ये भी कह सकेंगे कि पाकिस्तान में भी 5 साल के लिए फसल कामयाबी के साथ चल सकती है। तो जनाब शाहिद हमीद साहब, आप माशाल्लाह ग्रोअर हैं अल्फ़ाल्फ़ा के और लाहौर के करीब आपका रकबा है। मुझे आप ये बताइएगा कि आपके कौन कौन से मसाइल हैं आज कल जिसकी वजह से आप इस गर्मी के अंदर अपने फार्म को छोड़ के यहाँ तशरीफ लाएँ। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अमूमन यही देखा है अपने इर्द गिर्द के लोग 5-6 माह के लिए वो लहसुन की क्रॉप लगाते हैं। और जब मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, आपसे मेरा इंटरेक्शन हुआ और मुझे ये पता चला कि ये 5-6 माह की फसल नहीं है बल्कि ये 5-6 साल की है। तो मैंने आपसे मशवरा करके तो इसको क्रॉप को मैंने लगा लिया। अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझे जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, अबाउट 35-38 गया है, तो उसमें जो मेजर प्रॉब्लम आई, प्लांट पॉपुलेशन कम हो गई है, पौधे कम हो गए हैं। खेत के अंदर पहले बड़ा हरा बड़ा और थिक होता था उसकी जो पौधे हैं, लेकिन अब वो निस्बतन कम हो गए हैं। साथ ही तो कुछ दिनों बाद पेस्ट का अटैक आ गया, वो सुंडी ने अटैक कर दिया और इस हद तक किया कि मैंने उसको 3-3, 4-4 स्प्रे करके एक कट को बचाया। और थर्डली अब देख रहा हूँ कि पिछले कुछ 5-10 दिन के अंदर वीड्स जो है घासनुमा, और जिसमें आप उसको इटसेट कह लेते हैं, हमारे लोकल इटसेट है, फिर उसके बाद स्वांख है, फिर डीला है। ये 3 प्रोमिनेंट वीड्स हैं जो इस वक्त वो डोमिनेट कर रही हैं लूसन की जो एक्चुअल क्रॉप है। तो मैं ये परेशान हो रहा हूँ, क्या वो जो 5-6 माह कहते थे लोग कि जिससे ज़्यादा नहीं चलता, मैं सर्वाइव कर पाऊँगा या मेरे जैसे और फार्मर सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं ये कुछ सवाल मैंने बता दिए हैं कि मुझे सबसे पहले प्लांट पॉपुलेशन कम हुई,
پھر سنڈی کا اٹیک بہت شدید آتا ہے, پتہ نہیں چلتا, ایک دم آتا ہے اور وہ ڈیمیج کر دیتا ہے فصل, اور اس کے بعد ویڈز آ گئی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا, راجہ صاحب کو بھی شکر گزار ہوں, آپ کا بھی ہوں, کہ آپ نے راجہ صاحب کو, ہم جیسے فارمر جو ابھی جن کا تجربہ کم ہے یا بالکل نہیں ہے, سیکھنے کا موقع ملے گا. اور میں یہ چاہوں گا کہ کیا میں سروائیو 5 سال تک اس کراپ کو لے کے کر پاؤں گا, اور کر پاؤں گا تو کیا کیا مجھے احتیاطات کرنی ہے یا کون سے طریقے اپنانے ہیں. ناظرین, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج شاہد حمید صاحب نے کھل کر بتایا ہے کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ شاید 5-6 مہینے کی فصل ہوگی. اب ان کو خوف اس بات کا ہے, جو 3 مسائل انہوں نے بتائے ہیں, ان کا ایمان تھوڑا سا ڈگمگاتا نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ 5-6 ماہ کی ہی فصل ہو اور یہ آگے نہ چل سکیں. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک زمانے میں حکیم ہوا کرتے تھے اور وہ بڑے مشہور تھے, ماہر نباز, وہ نبض دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے. اب زمانہ تبدیل ہو گیا ہے, اب سننا پڑتا ہے مریض سے اس کا مسئلہ, اور اس کے بعد کچھ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں. تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ شاہد حمید صاحب نے کھل کر بتایا ہے کہ میرے کون کون سے مسائل ہیں, اور میں آج شکر گزار ہوں کاشان راجہ صاحب کا, اس لیے کہ وہ ان تمام مراحل سے گزرے ہیں. اور جب تک آپ کسی مصیبت سے نہیں گزرتے اس وقت تک آپ اس کا حل نہیں نکال سکتے. تو چونکہ یہ ان مراحل سے گزرے ہیں تو یہ سب سے بہترین آدمی ہے اس کا جواب دینے کے لیے. تو میں گزارش کروں گا کاشان راجہ صاحب کو کہ آپ نے بڑے محبت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ, جو عام طور پر حکیم کرتے ہیں مریض کے ساتھ, آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں. ان 4 مسائل کا حل آپ کی نظر میں, جو آپ نے بن باسی کاٹی ہے اور سارے مراحل سے آپ گزرے ہیں, ان میں ان 4 چیزوں کا حل ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے پھر تو ہم اس مسئلے کو یہاں ختم کر دیتے ہیں, لیکن اگر حل ہے تو میرے ناظرین کو بتائیے گا. وجہ اس کی ہے کہ ایک شاہد حمید کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہر الفا گروور جو ہے اس وقت شاہد حمید صاحب کی کیفیت سے گزر رہا ہے. تو یہ ایک نیک کام ہے. آپ جو بھی کچھ آپ کا ایکسپیرینس ہے, میں آپ کے ساتھ میں ہوں, آپ ذرا بتائیے گا تاکہ لوگ اس طرح پریشان نہ ہو جس طرح شاہد صاحب پریشان ہو رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ نے مجھے ٹائم دیا, یہاں پہ بلایا. ایکچولی وہ کہتے ہیں نا جی کہ نالج ایک دن میں نہیں آتی, نالج کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. ہمارے فارم پہ جیسا آپ نے فرمایا, لاہور شیخوپورہ روڈ پہ میرا فارم ہے, 1956 سے الفا گرو ہو رہا ہے. ماشاء اللہ. میرے والد صاحب لگاتے تھے, ہم نے گھوڑے رکھے ہوئے, وہاں پہ ہارس بریڈنگ کرتے ہیں. ہارس بریڈنگ سے پہلے وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے گھوڑے یوز ہوتے تھے, کیونکہ ہمارا رقبہ مین روڈ سے جتنا اندر ہے ادھر سڑک نہیں تھی اس زمانے میں, تو وہ گھوڑوں پہ جایا کرتے تھے, دیسی گھوڑے رکھے ہوئے تھے. میرے والد صاحب ایکس آرمی آفیسر تھے, پھر وہ دیسی گھوڑوں سے تھارو بریڈ پہ آ گیا, تھارو بریڈ ہارس بریڈنگ شروع کر دی تاکہ زمیندارہ کے ساتھ ساتھ ایک سائیڈ بزنس بھی رہے. تو اس کے لیے الفا لگ رہا تھا, تو وہ لگتا آ رہا جی. وہاں سے میں چھوٹا سا ہوتا تھا, والد صاحب کے ساتھ جایا کرتا تھا ہارس رائڈنگ کرنے, شوق تھا, تو گھوڑا سواری کرنے کا جاتا تھا, گھوڑوں کے ساتھ بھی لگاؤ تھا. پھر بچپن سے جو بندہ جس ٹریک پہ چل رہا ہو وہ کچھ نہ کچھ بڑوں سے سیکھتا ہے, اڈاپٹ کرتا ہے. تو جب میں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی تو میرے آگے ٹارگیٹ یہی تھا کہ والد صاحب کی ایج زیادہ ہو گئی ہے, وہ فارمنگ کر رہے ہیں, تو اب ان کو ریسٹ ملنا چاہیے. بڑے بھائی میرے سارے سول سروسز میں تھے, تو میں نے جا کے فارمنگ شروع کر دی ایز اے پیشن. حالانکہ میری فیلڈ دوسری تھی, بٹ میں نے کہا نہیں مجھے یہ کرنی ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا امپروو کرنا. تو الفا ہم گرو کر ہی رہے تھے پہلے. سامعین, ایک لفظ آپ نے سنا ہے پیشن, اس کا مطلب ہے جنون. یہ جنون کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. اس قسم کے جو کام ہیں ہمیشہ جنون ہی اس مسئلے کو حل کرتی ہے. اور اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو دیکھیں, جب ان سے کہا گیا کہ یہ دین جو آپ بتا رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں, تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دیا جائے, جب بھی میں اپنے اس موقف سے میں نہیں ہٹوں گا. یہ ہے جنون. تو کاشان راجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جنون تھا کہ میں نے جو والدین کی, جو میرے بزرگوں کی میراث ہے, میں نے اس کو سنبھالنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا. سر جنون کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. لگاؤ اور جنون آپ اس کو ایک جیسا کر لیں, علیحدہ کر لیں, وہی انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے. تو بہرحال میں نے وہ جا کے شروع کی جی فارمنگ. تو پہلے تو ہم لگا رہے تھے کنونشنل کراپس, پر ایک سٹیج آئی, میں نے دیکھا کہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہو کے بھی میں وہی کام کر رہا ہوں جو ایک ان پڑھ آدمی کر رہا ہے, تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے. تو میں تھوڑا سا وہاں سے کنونشنل کراپ سے ہٹا پیچھے. الفا ہمارے یہاں لگ رہا تھا سیلف کنزمپشن کے لیے, جو ہمارے اپنے گھوڑوں کے لیے. مین وائل وہ پہلے تھوڑے گھوڑے تھے, پھر وہ زیادہ ہو گئے, تو ہماری کاشت کوئی 40 ایکڑ پہ ہو رہی تھی الفا کی. اس کو تھوڑا سا امپروو کیا.
ایک ٹائم ایسا آتا ہے, اسٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ 40 ایکڑ الفا ہمارے لیے اتنا سرپلس ہو جاتا تھا کہ ہم لوگوں کو بانٹتے تھے. ایک بندہ آیا, سے کہا 1 ایکڑ تم کاٹ لو, دوسرا ایکڑ تم کاٹ لو, تاکہ اس کا کٹ ضائع نہ ہو. اس وقت پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے اکتوبر نومبر میں, جب یہ بالکل سلو ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے گھوڑوں کے لیے آلٹرنیٹ فوڈر ڈھونڈنا پڑتا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ وہ جو ہمارا سرپلس ٹائم ہے فوڈر کا, اس میں کیوں نہ اس کو پریزرو کیا جائے, اسٹور کر لیا جائے, جو کہ شارٹیج کے دنوں میں کام آئے. پھر ہم نے اس کو ہے بنانے کی کوشش شروع کی. بکس میں پڑھا, ان دنوں تو اتنا انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, پر بکس میں پڑھا تو کچھ سیکھا, وہاں سے پریکٹس شروع کی. وہ کئی دفعہ خراب ہوا, آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہی وہ لفظ آپ فلاح جنون, کہ ایک جنون تھا کہ یہ کرنا ہے ہمیں. تو وہ اللہ کا شکر اس میں کامیاب ہو گئی تھی. اپنے گھوڑوں کے لیے شروع کر دیا, سٹور ہونے لگ گیا. پھر ایک سٹیج آئی جب کمرشل ڈیری فارمنگ شروع ہو گئی 2010 میں. تو اس سے پہلے تو لوگوں کو اتنی اس کی اویئرنیس نہیں تھی کہ یہ کیٹل فیڈ میں کتنا ضروری ہے اس کا الفا کا ہونا. اس وقت آیا نشاد فارم آیا, دادا ڈیریز تھی, عمر فارم, سارے بڑے بڑے جو فارمز ہیں, سارے کارپوریٹ فارمز جتنے ہیں, انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نے 25% آف دا ٹوٹل راشن ہم نے الفا اس میں ایڈ کرنا ہے, کیونکہ اس میں پروٹین لیول بہت ہے, فائبر بھی ہے, پروٹین بھی ہے, اور بیلنس ڈائٹ ہے یہ. تو میرے پاس کئی لوگ آئے کہ جی آپ گرو کریں, آپ ہم کو دیں. اس وقت ہم پھر کنورٹ ہوئے اس پہ کمرشل فارمنگ پہ. تو 40 ایکڑ کی ایک زمین کو سنبھالنا میں سمجھتا ہوں اتنا مشکل نہیں تھا. جب میں ایک دم آیا 200-250 ایکڑ پہ, تو مجھے کافی ساری مشکلات بھی آئی. ہمیں سب سے بڑی مشکل اس میں یہ آئی کہ سردیوں میں اس کو ڈرائی کرنا مشکل ہو گیا. پیرشیبل آئٹم ہے, یہ خراب ہو جاتا ہے اگر اس کو نہ سنبھالیں. اس کے لیے مجھے ڈرائر کی ضرورت پڑی, تو میں نے انڈور ڈی ہائیڈریٹر پلانٹ بھی لگایا. اللہ کا شکر ہے مجھے میرے بھائیوں کی, والد صاحب کی سپورٹ کافی تھی. ایک میرے بھائی امریکہ میں سیٹلڈ ہے, میں امریکہ گیا, وہاں جا کے میں نے وہ پلانٹ دیکھا, وہاں سے اس کی مشینری بھی پسند کی, لے کے آیا. یہاں سے تو ذرا خریدنی مشکل تھی جتنا کہ ہمارا بجٹ تھا, لیکن وہاں سے سیکنڈ ہینڈ یوز مشینیں امپورٹ کی, وہ اللہ کا شکر سے ہم کرنے لگ گئے. اب میں آتا ہوں جی شاہد صاحب کے مسائل کے جو انہوں نے بتائے, تو تھوڑی بار آپ کو ہسٹری بتائیں. جی شاہد صاحب نے ابھی شروع کیا ہے. شاہد صاحب کو بھی اس کورس میں سے گزرنا پڑے گا جس میں سے میں گزرا ہوں یا جس میں سے اور لوگ گزرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھائے. تو میرے خیال میں شاہد صاحب آپ کے ریفرنس سے میرے تک پہنچ گئے یا میں ان تک آ گیا ہوں, تو ان کو وہ ہیسلز نہیں ہوں گی جو میں نے برداشت کی ہیں. انشاءاللہ. تھینک یو. یہ آپ بہت پیاری بات کر رہے ہیں. میرے دوست ہیں یونیورسٹی کے زمانے کے, کالج کے زمانے کے, اسکول کے زمانے کے, ان سب میں ایک چیز کامن ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں نا یہ بڑے لوگ, تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جو ہم نے بچپن گزارا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اس مصیبت سے گزریں جس بچپن سے ہم گزرے ہیں, محرومیوں سے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ان محرومیوں سے گزریں. جو مشکلات ہم نے دیکھی ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے. تو یہ بہت خوش قسمت آدمی ہیں کہ ان کو تیار کیا ہوا جو ہے وہ سارا جو تجربہ ہے وہ ان کو مل رہا ہے. میں تو ہمیشہ حاضر ہوتا ہوں, کیونکہ نالج کسی کی وراثت نہیں ہے, کسی کی ملکیت نہیں ہے. آپ اس کو جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گا. میرے والد صاحب جی بہت عظیم انسان تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ایک بات سمجھائی تھی, وہ کہتے تھے بیٹا ایک دیے سے دوسرا دیا جلاؤ, پہلا کبھی بجھتا نہیں ہے بلکہ لائٹ بڑھتی آگے. تو جو آپ کے پاس نالج ہو وہ شیئر کرنی چاہیے, اور اس معاملے میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. آج جس سٹیج پہ میں پہنچا ہوں اس میں آپ کی مجھے بہت سپورٹ ہے. جب کبھی مجھے ایسی پرابلم آئی جس کا میرے پاس حل نہیں تھا, تو میں نے ہمیشہ آپ سے رابطہ کیا, اور آپ نے حتی الوسع کوشش یہ کی کہ مجھے صحیح گائیڈنس دیں, اور میں اس سے مستفید ہوں. استاد کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اسے شاگرد کوئی کام کا ملے. اگر اسے یہ پتہ ہو کہ اس نے آگے جا کے کچھ کرنا نہیں ہے, تو کم از کم میں آپ کے بارے میں مطمئن ہوں کہ آپ نے جب بھی مجھ سے کوئی صلاح لی ہے آپ نے عمل کر کے دکھایا. آپ کی مہربانی سر. آپ کے جی اب ان کے مسئلے کی طرف. ایکچولی شاہد صاحب نے شروع کیا جی اس کو لگانا. ابھی یہ جو ان کو ویڈس کی پرابلم آ رہی ہے, قدرتی طور پہ ویڈس کا بیج زمین کے اندر پریزروڈ فارم میں ہوتا ہے. وہ 1 سال میں یا 6 مہینے میں ختم نہیں ہو سکتا. اس کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ ہل چلاتے ہیں, بیج اوپر آ جاتا ہے, جرمنیٹ کرتا ہے, جو نیچے رہ جاتا ہے وہ پڑا رہتا ہے, وہ پریزروڈ رہتا ہے, وہ پھر اگلے سال یا اگلی اپنے سیزن پہ جرمنیٹ کرتا ہے. تو جس زمین پہ یہ الفالفا لگا رہے ہیں
1-2 سال وہاں پہ ان کو ویڈس کی پرابلم تو آئے گی. اس کے لیے ان کو ویڈاسائڈ کا اسپرے کرنا پڑے گا ہر سیزن پہ. گرمیوں میں گرمیوں والی ویڈز آئیں گی، جس طرح نے بتایا ڈیلا آ رہا ہے، وہ اٹ سیٹ آ رہی ہے، ٹورک آ رہا ہے جی، اس کا کرنا پڑے گا. سردیوں میں مینا، باتھو اور وہ دوسری آتی ہیں، تو اس طرح ان کو ٹائم ٹو ٹائم کرنا پڑے گا. ایک تو یہ بات ہو گئی. نہیں، اگر ہم چلیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اٹ سٹ بھی آئے گی، سوانک بھی آئے گی، لیلا بھی آئے گا، اور یہ تقریباً 3-4 سال مسلسل آتا رہے گا جب تک یہ بالکل ختم نہیں ہو جاتا. تو اس کے لیے ان کو ایک ہربیسائڈ یا جسے ویڈیسائڈ کہتے ہیں یا جڑی بوٹی مار دوائی ان کو استعمال کرنی پڑے گی. جو آپ کے تجربے میں سب سے کامیاب جو ویڈیسائڈ ہے، جو آپ کے تجربے میں، کیونکہ ہم یہاں کسی کمپنی کی مشہوری نہیں کر رہے ہیں، جو آپ کے تجربے میں جو کامیاب ترین ویڈیسائڈ آئی ہے جس نے ان تینوں اور چاروں کو، اور جو نام رہ گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے، وہ ان کو جو کور کرتی ہو، وہ کون سی کیمیکل ہے؟ جی سردیوں میں سے ہم کرتے ہیں کارڈینل لوسن کو خراب نہیں کرتی، کیونکہ لوسن بھی چوڑے پتے والا ہے. چوڑے پتے والی کوئی بھی آپ ویڈیسائڈ کریں گے، سب سے پہلے وہ لوسن کا بیڑا گرک کرے گی، اس کو بٹھائے گی، مارے گی. لیکن یہ کارڈینل بہتر ہے، یہ لوسن پہ افیکٹ نہیں کرتی، باقی چوڑے پتے والی کو دباتی ہے. جو نکیلے پتے والی ہیں، جس طرح یہ سوانک ہے، اس کے لیے ڈیلی ہے، اس کے لیے ایکسل بہترین ہے. یہ آج کل گرمیوں میں ہوتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ اسپرے سے فرق نہ پڑے. ایک دفعہ اسپرے سے جو اگا ہوا گند ہے، ویڈز ہے، وہ مر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن نیچے سے شاید دوبارہ نکل آئے، تو مے بی ان کو اگلے کٹ پہ دوبارہ کرنی پڑے. یہ پریکٹس اگر یہ ایکسرسائز اگر یہ ریپیٹ کریں گے 2-3 دفعہ، تو ان کا کافی چھٹکارا ان کو مل جائے گا ویڈ سے. ایک سننے میں یہ آ رہا ہے جی، جیسے ہی آگے مانسون کا سیزن آئے گا، بارشیں زیادہ ہوں گی اور ویڈز اور زیادہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر دیں کراپ کے اوپر. ابھی تو شاید وہ کم ہے، لیکن جو لوگ بتا رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ اس کو سیکنڈ کیجئے گا کہ غلط کہہ رہے ہیں یا نہیں، اور اگر ڈومینیٹ کرنے کے پوزیشن تب کیا ہوگا مانسون میں یا جب برسات کے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں؟ بیسیکلی یہ گھاس جو فصل ہے، یہ گھاس کی پیداوار ہوتی ہی مانسون میں ہے. آپ پکی سڑکوں کے کنارے بھی دیکھیں، یہ ایسی جگہوں پہ جہاں آپ کے سولنگ لگی ہوئی ہے، جہاں گھاس کا یا کسی فصل کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن مانسون میں وہ اگ جاتا ہے. یہ قدرتی عمل ہے. اس سیزن میں، مانسون سیزن میں، یہ فاسٹ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. اس کے لیے میں نے جیسے گزارش کی کہ آپ کو 2-3 دفعہ یہ ایکسرسائز کرنی پڑے گی. اوکے، تھینک یو. وہ ٹھیک ہو جائے گا. میں تھوڑا سا اپنا تجربہ بھی شامل کر لیتا ہوں راجہ صاحب، اگر آپ اجازت دیں. جی جی ضرور ضرور. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ نے کامیاب الفالفا کی فصل لینی ہے، آپ مینٹلی طور پر تیار رہیں کہ الفالفا کے علاوہ وہاں کوئی اور کسی قسم کی جڑی بوٹی نظر نہیں آنی چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ کسی جڑی بوٹی کو الاؤ کریں گے، اس کا مطلب ہے اتنے پودے آپ الفالفا کے مار دیں گے اور آپ کی وہ 5 سالہ فصل نہیں چلے گی. اب یہ راجہ صاحب نے بڑا پیارا بتایا کہ اگر سردی ہے تو اس میں کارڈینل استعمال کرنی ہے، اور یہ موقع جو ہے اس میں اس کے اندر ایکسل جو ہے مارکیٹ کے اندر ایک بہترین ویڈیسائڈ ہے. اس کو سیفلی دونوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. میرے نزدیک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو انہوں نے بات کی ہے، وہ یہ بات کہی ہے کہ آپ ایک مرتبہ صبر کر کے بیٹھنا چاہیں. آپ کی نظر رہنی چاہیے کہ آپ کو پیار ہے الفالفا پلانٹ سے. الفالفا کے پلانٹ کے علاوہ جتنے بھی چیزیں وہاں پر آئیں گی وہ آپ کو برداشت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ الفالفا کو برداشت نہیں کرے گی. تو لہٰذا آپ اپنی نظر رکھیں زمین کے اوپر، اور جہاں آپ کو اکنامک تھریش ہولڈ جسے کہتے ہیں کہ یہ اکا دکا نظر آ جائے تو کوئی ضرورت نہیں. جہاں آپ کو پتہ چلے کہ یہ ایک تھریٹ ہے، وہاں فوری طور پر اگر سردی کا موسم ہے تو کارڈینل، اور اگر گرمی کا موسم ہے تو ایکسل بغیر سوچے سمجھے آپ استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے الفالفا کے پودے سروائیو کریں گے، باقی تمام جڑی بوٹیاں نیست و نابود ہو جائیں گی. ناظرین، راجہ صاحب نے ایک تھمب رول بتایا ہے. تھمب رول کا مطلب ہے 100 گلا دی اکو گل. یہ پنجابی میں بہتر ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ 100 گلا دی اکو گل، کہ مسافر سب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. کہ اگر آپ نے یہ الفالفا لگانا ہے تو پھر یہ 2-3 مہینے پہلے آپ کو یہ تیاری کرنی پڑے گی جو چیزیں راجہ صاحب نے بتائی ہیں. اب ذرا آپ مجھے بتائیے کہ سر، یہ ہم بات کر رہے ہیں آج کی، اب ہیٹ ویو ہے اور یہ جڑی بوٹیاں بھی آ رہی ہیں، پودے بھی مجھے مرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ ایک مسئلہ تو ہے کہ میں جڑی بوٹیوں کو قابو کروں، اور یہ 2 کیمیکلز جو بتائے ہیں یہ استعمال کر لوں. میں تیسرا کیمیکل اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پینڈی میتھلین بھی اس کے اوپر اتنی ہی کارآمد ہے جتنی کوئی اور کارآمد ہو سکتی ہے.
سوائے اس کے کہ جو آپ ایکسل بتا رہے ہیں، اس کو ایکسل کو میں نمبر تھوڑے سے زیادہ دوں گا. تو جو بھی اویلیبل ہو آپ کے پاس آپشن ہے، آپ یہ تینوں میں سے کوئی چیز استعمال کر کے ایک بہت بڑی مصیبت جو ہے اس سے تو آپ نجات پا لیں گے. وٹ اباؤٹ سیکنڈ آگے جی کتنے نہیں ہو رہی ہے، ٹلرنگ کم ہو رہی ہے. ٹلرنگ کم ہو گئی ہے. اس کے لیے میں یہ گزارش کروں گا جی کہ زمین کی تیاری بہت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ ہی نے ہمیں پڑھایا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کہ اس کی روٹس بہت ڈیپ جاتی ہیں 1.1 میٹر. ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے جو ہمارا وہ ہارڈ پین ہوتا ہے نا یہ 8-9 انچ کے نیچے، اس کو توڑنا بہت ضروری ہے. تو وہ جو 2-3 مہینے ہل چلانے ہیں اس پہ وہ ہارڈ پین بھی ٹوٹنا چاہیے، چیزل پلاؤ چلنا چاہیے جس سے وہ ہارڈ پین ٹوٹے. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا جناب کہ 4 سال یا 5 سال ہمارا الفا رہے گا، تو ہمارے بیک آف دا مائنڈ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم ہر 3 مہینے کے بعد فصل لگاتے ہیں، سال میں 3 فصلیں لیتے ہیں یا سال میں 2 فصلیں لیتے ہیں، تو پورے سال میں ہم کتنا ہل چلاتے ہیں، کتنی دفعہ ہل چلاتے ہیں. اور ہم 5 سال کی کراپ کی بات کریں تو کتنے ہل ہم نے اس میں 5 سالوں میں چلانے ہیں. تو اگر اتنے نہیں تو ایٹ لیسٹ اس کے 1/4 پہلے چلا دیں تاکہ زمین کی تیاری اچھی ہو جائے. وہ 3 مہینے کا اس کو گیپ دیں، اس پہ ہل چلا دیں. اب آگے چلتے ہیں جی. بڑا جو مسئلہ انہوں نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اب ایک تو یہ ہے کہ ٹلرنگ کم ہو رہی ہے، شگوفے کم نکل رہے ہیں اس کے. ایک یہ بھی ہے کہ وہ روٹ راٹ کا نشاندہی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے کہ جڑیں جو ہیں وہ سوکھتی جا رہی ہیں یا وہ ان کو بیماری لگی ہوئی ہے. اس کا توڑ کیا کرنا؟ اس موسم میں پانی اس کے لیے جتنا مفید ہے اتنا ہی نقصان دہ بھی ہے. اگر آپ کی اوور ایریگیشن کر دیتے ہیں، ایکسیسو واٹر دے دیتے ہیں، تو وہ اس کو گلا دیتا ہے. کیونکہ ہیٹ بہت ہے، جب اس کو زیادہ پانی ملتا ہے اس کی جڑ گل جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک اگر آپ فلڈ ایریگیشن کر رہے ہیں اس کے لیے ریکمینڈڈ تو یہ ہے کہ رات کو پانی لگایا جائے. رات کو نہیں لگتا، میرے سے بھی نہیں لگتا، میرے بندے نہیں لگاتے، رقبہ زیادہ ہے، رات میں پورا ہو نہیں سکتا، دن میں بھی چلاتے ہیں. اس کی زمین پرفیکٹ لیول ہونی چاہیے، لیزر لیولڈ، اور ایک سائڈ سے پانی دیں دوسری سائڈ سے نکل جانا چاہیے. پانی کا زمین کے اندر کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی پانی کھڑا ہوگا اوپر سے دھوپ اور ہیٹ کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جڑ کو گلا دیتا ہے، وہ ختم ہو جائے. پتہ لگتا ہے یہاں پہ پودا تھا لیکن یہ ختم ہو گیا، فوت ہو گیا. تو اس چیز کی احتیاط بہت ضروری ہے. اور پھر جیسے ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ساتھ اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں. تو آج کل یہ ہیٹ کا سٹریس ہے، اس میں ان کو پراپر کھاد چاہیے جس میں آپ بیلنسڈ فرٹیلائزر دیں گے، جس میں NPK آئے گی، ساتھ ہم امینو ایسڈز اور دوسری تیسری چیزیں، مطلب وہ ایک پورا فارمولہ ہے وہ میں نے بنایا ہوا، وہ دیتے ہیں. اور جس طرح ہم ایک ملٹی وائٹامن ہم کہتے ہیں، تو ملٹی وائٹامن کے اندر بہت سارے وائٹامن ہوتے ہیں، اس کی ڈبیو اٹھائیں تو اس پہ کوئی 16-17 لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح ہی تھوڑی تھوڑی مقدار میں سب چیزیں اس کو دینی چاہیے تاکہ اس میں اتنی امیونٹی ہو کہ یہ لڑ سکے ہیٹ سٹریس سے. پھر اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے پاس 8-9 سال بھی الفا چلا ہے، ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور وہ اس وقت ہوتا تھا جب ہم مینولی اس کو کاٹتے تھے، لیکن اب ہم کیونکہ مشینوں سے کاٹتے ہیں، زمین کی کمپیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اب 4 سال 5 سال تو ہم چل جاتے ہیں. جی جو آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے، 2 باتیں سمجھ میں آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نے پہلوان نے مقابلہ کرنا ہو تو پہلوان کی کھلائی پلائی ذرا اچھی ہوتی ہے. والدین اپنے بچوں کو امتحان سے پہلے ٹیوشن رکھواتے ہیں، حالانکہ وہ پیسے کا ضیاع ہے، لیکن وہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آنے والے امتحان کے اندر وہ پورا اتر سکے. تو آپ کی بات سے میں نے یہ لگایا ہے گرمیوں کے آنے سے ذرا پہلے آپ کو یہ چیز کہ اس کے اندر ملٹی وٹامن جو ہے وہ آپ مطلب دیں. ان کو ہم نے بتایا تھا کہ سرغاب اور جمع NPK یہ ملا کر دیں تو یہ اس کے اندر پودے کے اندر امیونٹی پیدا کرے گا، اس کا مقابلہ کر سکے گا. اب جو ساری بات میں جو سمجھا ہوں موسٹ امپورٹنٹ وی ڈیسائیڈ کے بعد وہ یہ سمجھا ہوں کہ پانی ایک تو اس وقت نہیں دینا چاہیے جب سخت ٹیمپریچر 47 کا ہو، 42 کا ہو. پانی اگر ہو سکے تو رات کے وقت لگایا جائے. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ پانی ہلکا لگایا جائے جی. اور تیسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ پانی کھڑا نہ رہے. ایگزیکٹلی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پانی کھڑا نہیں رہتا. دیکھیں نا وہ لیزر لیول جو آپ نے تمام کہا کہ ہارڈ پین توڑ دیں، لیزر لیول کروا دیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہی پانی لگے، اور یہ بڑا آپ نے $multi-million آپ نے بات بتائی ہے، جہاں تھوڑی اریگیشن نقصان دہ ہے وہاں زیادہ اریگیشن بھی نقصان دہ ہے. اور اس پودے کو صرف یہ چاہیے اس موسم کے اندر کہ پانی لگایا جائے اور پانی آٹومیٹیکلی وہاں سے ہوتا ہوا باہر نکل جائے. جہاں کھڑا ہوگا وہاں روٹ راٹ کو آنے سے کوئی آدمی روک نہیں سکتا.
اب سر ذرا مجھے بتائیے گا کہ روٹ راٹ آ گیا. وہ تو پھر یہی ہے جی، جہاں پہ گیپ پڑ جاتا ہے وہاں پہ پیچ ورک کی کر سکتے ہیں اگلے سیزن پہ. پہلے نمبر پہ تو کہ اس کو اوائڈ کر لیں وہ نہ آئے، لیکن آ جاتا ہے لا محالہ تو وہ پھر پیچز تھوڑے تھوڑے خراب ہو جاتے ہیں. بجائے سارا کھیت آپ کا صحیح ہے اس کو ہل چلا کے ختم کرنے کے، وہ پیچ ورک کر لیتے ہیں. اچھا نہیں، ایک اور بات ہوتی ہے ہمیشہ ہمارے انسانوں میں ہوتی ہے، ایک لفظ ہے آج کل وائرل ہو گیا. وہ جو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ جواب نہیں دے رہا ہے کہ میں کس قسم کا بخار ہے، کس قسم کی کھانسی ہے، اور وہ آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ جی میں 6 دن سے استعمال کر رہا ہوں اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ وائرل ہو گیا. تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آدمی کو خوف ہے کہ یہ میرے کچھ پودے یہاں سے مر گئے، کچھ پودے یہاں سے مر گئے، کچھ نظر آ رہے ہیں، تو میں نے اگر اس کو روکنا ہے کہ آگے بھی یہ روٹ راٹ آگے نہ پھیلے، پھر کوئی دوائی یا کوئی ریکمنڈیشن آپ کی ہے کہ اگر میں اس کو استعمال کروں؟ حافظ صاحب میرے تجربے میں ایسا نہیں آیا کہ یہ کوئی وائرل ڈیزیز ہے، یہ صرف مس مینجمنٹ ہے. اگر مینجمنٹ صحیح کر لیتے ہیں، اس کو خوراک صحیح دے دیتے ہیں، پانی کے سٹریس سے اور ہیٹ کے سٹریس سے بچا لیتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا. اچھا یہ وہ ویسے تو کوئی علاج نہیں ہے، کوئی ٹوٹکا ہے؟ ٹوٹکا ہے، وہ اس میں سلفر ڈلتا ہے فصل کی کاشت کے وقت، جب زمین کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی سلفر اپلائی ہوتا ہے. اور جن دنوں سردی خوب ہوتی ہے، وہ ایک جالا سا آ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی سلفر ڈلتا ہے. اور آج کل بھی بیسیکلی سلفر کیا کرتا ہے، سلفر اس کے پورس کھول دیتا ہے زمین کے، جس سے پانی بھی پینیٹریٹ کرتا ہے، پانی کھڑا نہیں ہوتا، زمین جذب کر لیتی ہے، جڑیں بھی پھیلتی ہیں زمین کے اندر، ان کو نرم زمین ملتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کو بھی. اگر میں نے استعمال کرنا ہو سلفر، یا ہم لوگ ہمارے ناظرین سن رہے ہیں اور بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک شاہد حمید کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں ہر آدمی شاہد حمید بنا ہوا ہے جس نے الفا لگایا ہوا ہے. اگر آپ بتا سکیں پراپر ڈوز کہ جسٹ فار دی سیک آف پریونشن، کہ نہ بھی ہو سلفر کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر سلفر پاؤڈر کی شکل میں ہو، اگر سلفر بینٹونائٹ ہو، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے نمبر پہ تو آپ نے بات کہی سر، الفا بہت بڑا چیلنج ہے اور اسی کی وجہ سے بہت سارے ذمہ دار اس کو چھوڑ گئے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ پروفیٹیبل ہے، اچھی فصل ہے اور اس کی ڈیمانڈ بہت ہے، بٹ لوگ اس کو چھوڑ کے دوسری فصلوں پہ، روڈ گراس پہ کنورٹ ہو گئے کیونکہ اس پہ محنت زیادہ ہے اور اس پہ نقصان ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. سلفر جو تیاری کے وقت ڈلتا ہے جی، وہ بینٹونائٹ ڈلتا ہے، اس کا ایک بیگ 25 کلو والا پر ایکڑ ڈال دیں تو سارا سال اس کا اثر رہتا ہے. اور اگر آپ نے وہ نہیں ڈالا، پاؤڈر فارم میں ڈالنا ہے، پھر 2 سے 2.5 کلو کاشت کے وقت، اور اس کے بعد 1 کلو آپ یوریا کھاد کے ساتھ مکس کر کے، ریت کے ساتھ مکس کر کے اس کا چھٹا دے سکتے ہیں، یا آدھا کلو سلفر سپرے کر سکتے ہیں. آج کل تو ویسے سٹریس بہت ہے، پانی لگنے کے بعد فصل ٹھیک ہو تو آدھا کلو کافی ہے، زیادہ نہیں، کیونکہ سلفر بھی گرم ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، اس دھوپ کے ساتھ وہ لیفز کو جلاتا ہے. اچھا یہ ایک اب آرمی اسے کہتے ہیں لیف ورم، وہ جب وہ آتا ہے نامراد تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ شام کو آپ نے دیکھا فصل بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صبح دیکھا کہ وہ لیف ورم نے جو ہے سارا ایریا کور کیا ہوا ہے. اس کے لیے جو آپ کے تجربے کے اندر انسیکٹیسائڈ، موسٹ ایفیشینٹ انسیکٹیسائڈ، وہ آپ کے تجربے میں کون سی ہے یا آپ کون استعمال کرتے ہیں؟ اس میں بھی ایسی ہے جی، تجربہ کر کے رگڑا کھا کے میں نے بھی دیکھا ہے، اس پہ ایک کام نہیں کرتی، کیونکہ جو لیف ورم ہے یہ سنڈی ہوتی ہے 2 قسموں کی، ایک ہرے رنگ کی ہوتی ہے، ایک براؤن یا کالے رنگ کی ہوتی ہے. جو ہرے کی دوائی ہے وہ اور ہے سب سنڈی کی، اور جو براؤن اور بلیک سنڈی ہے اس کی ڈیفرنٹ ہے دوائی. تو ہم دونوں کو مکس کر دیتے ہیں کیونکہ یہ چیز ڈفرینشیٹ کرنا کہ ابھی کون سی سنڈی ہے، اس کے بعد اب دوسری کون سی آ گئی ہے، اور بڑا وہ شارٹ پیریڈ ہوتا ہے. وہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ہمیں پریکاشنلی اس کا سدباب کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ بیماری آئے اور پھر ہم اس کا علاج کریں، اس کا ٹائملی ہم علاج کر لیں گے. اسپرے ہوا ہوگا تو سنڈی نہیں آئے گی. تو گرین کے لیے تو ہم کرتے ہیں جی ایمامیکٹن یس، اور براؤن اور بلیک کے لیے کرتے ہیں لوفیرون. جی یہ 2 دوائیاں ہیں، 2 کیمیکلز کے نام ہیں، یہ کسی بھی اچھی کمپنی کے ڈفرنٹ ناموں سے مل جاتی ہے، لیکن لینی ہے ایمامیکٹن اور لوفیرون. اور ان دونوں کو ملا کر کرنا ہے یا الگ الگ؟ جی ان کو ملا کے کرنا ہے، اس سے آپ کی لیبر اور جو کھیچل ہے وہ بھی بچ جاتی ہے، دونوں کو ملا کے کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ایک ملتا ہے جی پیکٹ، اس پہ کئی دوائیاں ہیں، ویسیلام کے نام سے بھی ہے، کانٹیسٹ کے نام سے بھی ہے، اور بھی 3-4 نام ہے. وہ تیلے کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اور جو ایک مکھی سی ہوتی ہے وائٹ کلر کی، جو ان کو سنڈیوں کو لے کے آتی ہے، ان کے وائٹ فلائی یس، لاروے کو لے کے آتی ہے،
اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ تینوں دوائیں میں تو مکس کر کے کروا دیتا ہوں. جس طرح شاہد صاحب نے کہا کہ انہوں نے کروائے ایک کٹ میں ان کو 3 اسپرے کرانے پڑے یا 4 کروانے پڑے. وہ 3 کی یا 4 کی ضرورت نہیں پڑتی, 2 ہی کافی ہوتے ہیں. اول تو 1 سے بھی گزارا ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ کا لمبا ہو گیا ٹائم تو پھر 2, میکسیمم 2. اس میں شرط یہ ہے کہ یہ تینوں دوائیں ہوں, ان کی ریشو پراپر صحیح ٹائم پہ کی جائے. اسپرے کرنے میں لوگ ہمارے بہت سارے غلطی کر لیتے ہیں. اسپرے ہونا چاہیے اسپرے صبح صبح دھوپ نکلنے سے پہلے. یہ ایک اس پہ احتیاط ہے بہت بڑی, جس کو پتہ نہیں ہے بہت سب لوگوں کو. صبح صبح کریں ٹھنڈے ٹھنڈے دھوپ نکلنے سے پہلے, یا کریں شام کو 4 بجے 5 بجے کے بعد, 5 بجے کے بعد 7 بجے تک, مغرب کی اذان تک آپ کا کام ختم ہو جائے. اگر دوپہر کے ٹائم کریں اسپرے تو ہوگا, لیکن اس کے وہ واٹر مالیکیولز اور دوائی کے مالیکیولز اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دھوپ کے ساتھ ویپوریٹ ہو جاتے ہیں, وہ پودے پہ پڑتے ہی نہیں ہے. تو اس سے سنڈی 100% چھوڑ کے میرے خیال 20-25% مرتی ہے, باقی ویسی ہی رہ جاتی ہے. وقتی طور پہ وہ سپریس ہو جاتی ہے, چھپ جاتی ہے, وہ 4-5 دن کے بعد پھر ویسی آ جاتی ہے. ایسا بھی سوری ٹو کٹ یو, نو پرابلم. یہ بھی دیکھنے بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ یہ زیادہ رات کو اٹیک کرتی ہے, صبح کے وقت شاید وہ کہیں غائب ہوئی تھی, زمین کے اندر چلی تھی. ایسا سننے میں بھی میں نے جو سنا غلط ہو, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں نے تو دیکھا ہو رہا جی, آپ نے تو سنا ہوا, میں تو رات کو بیچ میں پھرتا ہوں, دیکھتا ہوں اس کو کہ کیا. تو کیا واقعی یہ صبح کے ٹائم زمین کے اندر چلی تھی یا چھپ جاتی ہے کہیں پہ؟ سنڈی جاندار ہے نا جی. جی جی. جس طرح ہمیں گرمی لگتی ہے اور سنڈی کو بھی دوپہر کو گرمی لگتی ہے, تو وہ رات کو آتی ہے ٹھنڈے ٹھنڈے مزے سے اپنی خوراک لیتی ہے, اور جب صبح دھوپ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے وہ چلی جاتی ہے. اس لیے آپ نے کہا کہ اسپرے ٹھنڈے ٹائم پہ ہی کرنا ہے. اسپرے ٹھنڈے ٹائم پہ کرنا ہے تاکہ آپ کی 100% دوائی افیکٹو ہو. اسپرے آپ کا جو ہے سونڈی کے اوپر نہیں ہوتا, اسپرے پودے کے اوپر ہوتا ہے. جب پودے کے اندر وہ اس کی زہر آ جاتی ہے, سونڈی آگے اس کو کھاتی ہے, مر جاتی ہے. اس لیے سونڈی کے اوپر دوائی ہو یا نہ ہو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن دوائی کی افیکٹونیس دوائی کی بڑھ جاتی ہے. ہر جاندار بشمول پودے, اللہ تعالیٰ نے جس کو جان دی ہے نا, اس کو پتہ ہے کہ برے حالات میں اس نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. کبھی آپ اب جا کر الفالفا کے پودوں کو دیکھیں, وہ دیکھیں خود بخود اس کے پتے جو ہے نا وہ اس طریقے سے وہ شکل تبدیل کر لیتے ہیں, اور جو ہی موسم ٹھیک ہوتا ہے وہ پھر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ وہ زیادہ سرفیس دینا نہیں چاہتا جس میں سے پانی اڑ کے چلا جائے. تو یہی وہ سنڈے کی بھی بات ہے. تو میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اس پروگرام کے اندر, باقی پروسیس جو ہارویسٹنگ کا ہے وہ جاری رہے, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میری پیداوار دن بدن گھٹتی جا رہی ہے. میرا پوائنٹ اس وقت اگر پودا جو ہے وہ 50 من دے رہا ہے ایکڑ, جو ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے 200 من, اور وہ پھولوں پر آ گیا ہے, کیا ان کو کاٹنا چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے کہ پیداوار بڑھے؟ نہیں, جب پھولوں پہ آ جاتا ہے پھر پیداوار بڑھتی نہیں, پھر وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا جو آئیڈیل ٹائم ہے وہ 10-25% فلاورنگ ہے. بس ایک 10% پہ اگر آپ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اپنی فصل کو, 25% تک مینولی کاٹ رہے ہیں تو تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا, مشینوں سے کاٹ رہے ہیں تو جلدی کٹ جائے گا. 10 to maximum 25% فلاورنگ پہ آپ کی فصل کٹ جانی چاہیے. اگر اس کے بعد بھی آپ اس کو کھڑا رکھتے ہیں یہ گمان کر کے کہ اس کا وزن بڑھے گا, ییلڈ بڑھے گی, تو وہ بڑھتی نہیں ہے, کم ہو جاتی ہے, اور اس کی نیوٹریشنل ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے. اگر پھولوں کی طرف زیادہ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیوٹریشن ویلیو کم ہوتی جائے گی. یہ بٹ نیچرل. ہماری جو گندم ہے, اگر آپ گوب کی حالت میں پودے کو آپ ذرا دیکھیں, اس وقت اس میں 12-13% پروٹین ہوگی, اور جب وہ سارا کا سارا جو ہے وہ گرین بن چکے ہوتے ہیں تو نیچے صرف توڑی رہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے فائبر کے علاوہ اس میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی, وہ ساری منتقل ہو چکی ہوتی ہے. تو لہذا آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ میرے کسان بھائی جہاں 10% 15% دیکھیں, وہ چاہے تھوڑا ہو لیکن اس کو کاٹ دیں تاکہ زندگی کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اچھا, اس میں جی ایک اور تجربے میں بات ہے, یہ میں اس میں ایڈ کر دوں. جب پودے کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور وہ فلاورنگ پہ آ جاتا ہے تو آپ اس کو کاٹتے نہیں, چھوڑ دیتے ہیں, اس کو 2 مہینے کھڑا رہنے دیں, اس کا سائز وہیں پہ رہے گا, وہ بڑھے گا نہیں. یا تو وہ سوکھ جائے گا, پکنے کی طرف آ جائے گا, یا وہ ایز اٹ از ویسے ہی رہے گا اگر آپ اس کو پانی دیتے ہیں. اگر آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں تو نیچے سے اس کی ٹلرنگ بہتر ہوتی ہے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جی بوٹا مارے آپ, تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, اس کی گروتھ بہتر ہوتی ہے اور وہ اچھی ییلڈ دیتا ہے. میں شکر گزار ہوں راجہ صاحب, آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں. اور یہ آخری بات جو ہے جو رہ گئی تھی, اور ہم لوگ اکثر و بیشتر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اس چھوٹے سے بوٹے کو کاٹنے کا کیا فائدہ. یہ فائدہ ہے جو بھی آپ نے راجہ صاحب سے سنا ہے کہ اس کے بعد جو نئی زندگی اس کی شروع ہوگی
وہ بھرپور زندگی شروع ہوگی. تو ناظرین، آج کا آپ نے پروگرام سنا، آپ نے مسائل بھی سنے اور آپ نے حل بھی سنا ہے. میری خواہش یہ ہے کہ اس پروگرام کو دیکھنے والے جو کوئی اور سوال پوچھنا چاہیں جو یہاں رہ گیا ہو، جو ہم نے کوشش کی ہے کہ شاید حمید صاحب کے سوالوں کے تمام سوالوں کا جواب دیا جائے، اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو تو آپ کامنٹس کے اندر وہ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پر آپ کو جواب ملے گا. یہ پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں کاشان راجہ صاحب، میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس گرمی کے اندر آپ شیخو پورے سے یہاں تشریف لے کر آئے ہیں. اور ایک اور سٹریس تھا کہ یو ور ان کورٹ، یہ ایک اور سٹریس تھا، تو میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.